साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो। उसके 14वें बाब में से। उस वक्त यीशु ने शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती की तरफ जाओ और मुझसे पहले पार चलो, जब तक कि मैं हजूम को रुखसत करूं। और हजूम को रुखसत करके अकेला दुआ करने के लिए पहाड़ पर गया। और जब रात हुई तो वहां अकेला रहा, मगर कश्ती उस वक्त खुश्की से कई गलवा के फासले पर थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और रात के चौथे पहर वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया। जब शागिर्दों ने उसे झील पर चलते देखा, वो घबरा कर कहने लगे कि भूत है, और डर कर चला उठे। और यीशु ने उनसे फौरन बात करके कहा, हाथ जमा रखो, मैं ही हूं, मत डरो। पतरस ने उससे जवाब में कहा, है खुदावंद, अगर तू ही है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। तब पतरस कश्ती पर से उतरकर पानी पर चलने लगा ताकि यीशु के पास जाए। मगर जब देखा कि हवा तेज है तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चलाकर कहा, ऐ खुदावंद, मुझे बचा। तब यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा कि ऐ कामितकाद, तूने क्यों शक किया? और जो ही वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा फौरन थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सिजदा करके कहा कि दर हकीकत तू खुदा का बेटा है। अंजील पाक के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। मगर जब देखा कि हवा तेज है तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चलाकर कहा, ऐ खुदावंद, मुझे बचा। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ों, साल के दौरान आज 19वां इतवार है, और आज की तलावतें बिलखुसूस पहली और तीसरी तलावत हमारी मदद करती है कि हम जानें कि खुदा की मौजूदगी हमेशा हमें बचाती है। बाल्फाज दीगर, यानी खुदा हमेशा हमें बचाता है। इंसान हमेशा खुदा की मौजूदगी का तजर्बा करता है। हाँ, शर्त यह है कि वो उस जात पर भरोसा रखे जो हमें बचाता है। और आज की पहली तिलावत में भी हमने यही सुना है कि खुदा का बंदा इलियास नबी खुदा की मौजूदगी का गहरा तजर्बा करता है। और सिर्फ यही नहीं कि वो खुदा की, अपने मालिक की, यहोवा की, यावे की मौजूदगी को महसूस करता है, बल्कि वो ये भी महसूस करता है, तजर्बा करता है, क्योंकि खुदा मेरे साथ है, इसलिए वो मुझे बचाएगा या मुझे कुछ हो नहीं सकता। और आज जब हम पाक इंजील की तलावत पर ध्यानो ज्ञान करते हैं, जो मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 14वें बाब में से ली गई है, जिसमें हमने सुना है कि यीशु पानी पर चलता है।
یہ خوبصورت معجزہ ہے. ہمیں یاد ہے, ہمارے بچوں کو یاد ہے, کیٹیکزم اسکول کی کلاسز میں بچوں کو یہ معجزہ جو ہے بار بار سکھایا بھی جاتا ہے اور بار بار اس کو دہرایا جاتا ہے. بڑا خوبصورت معجزہ ہے. عام خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ہی معجزہ ہے, اور ایسا لگتا بھی ہے, لیکن یہ ایک معجزہ نہیں ہے, بلکہ اس واقعے میں 14ویں باب میں ہم نے دیکھا ہے 22ویں اور 33ویں آیت کے درمیان 3 معجزات ہیں. لگتا ایک ہے, لیکن اس میں 3 معجزات درج کیے گئے ہیں. پہلا, یسوع پانی پر چلتا ہے, ایسا ہی ہے. دوسرا, یسوع کے حکم سے مقدس پطرس بھی پانی پر چلتا ہے. کتنے معجزے ہو گئے؟ 2. اور تیسرا یہ ہے کہ جب یسوع ان کے ساتھ کشتی پر چڑھ آتا ہے تو لکھا ہے کہ فوراً ہوا تھم گئی, یعنی امن ہو گیا. جھیل میں امن ہو جانا یہ تیسرا معجزہ ہے. اناجیل کا اگر ہم بغور مطالعہ کریں تو یہ معجزہ صرف مقدس متی کی انجیل میں نہیں, بلکہ یہ معجزہ جو ہے مقدس مرکز کی انجیل اس کے 6 باب اور مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب میں بھی یہ معجزہ پایا جاتا ہے. یہ فوراً معجزہ جو ہے جب یسوع 5000 کو کھانا کھلاتا ہے, اس کے فوراً بعد یہ کشتی والا معجزہ, جو پانی پر چلنے والا معجزہ جو ہے یہ درج کیا گیا ہے. اٹ مینس یہ مقدس متی کی انجیل, مقدس مرکز اور مقدس یوحنا کی انجیل میں معجزہ درج ہے. لیکن ایک بات مقدس متی کی انجیل میں فرق ہے یا منفرد ہے, وہ یہ ہے کہ مقدس متی جو ہے وہ صرف یسوع کے پانی پر چلنے کی بابت نہیں لکھتا, بلکہ وہ ایک چیز کا منفرد اضافہ کرتا ہے. اور وہ اضافہ کیا ہے یا وہ کس بات کو درج کرتا ہے جو دوسروں نے درج نہیں کی, وہ یہ ہے کہ مقدس پطرس بھی یسوع کے حکم پر پانی پر چلتا ہے. باقی 2 انجیل نویس جو ہے مقدس پطرس کے پانی پر چلنے کی بابت درج نہیں کرتے. تو آئیں آج کی پاک انجیل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور آج کے بیان کو سمجھنے کے لیے میں نے 3 نکات کا انتخاب کیا ہے, اور میری گزارش ہے کہ آپ دھیان سے سمجھیں. مختصر کلام ہوگا, لیکن آپ مہربانی کر کے بھرپور توجہ دیں. ہمارے بنیادی نکات کیا ہیں آج کی پاک انجیل کو سمجھنے کے لیے؟ پہلا, یو آر نیور آؤٹ آف گاڈز سائٹ. آپ خدا کی نظروں سے کبھی اوجھل نہیں ہو سکتے, یا کوئی بھی انسان خدا کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتا. یہ ہے پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ ہے کہ ہم یا آپ یا انسان کبھی بھی خدا کی پہنچ سے دور نہیں ہے, یعنی ایسی جگہ پر نہیں جہاں خدا کا ہاتھ نہ پہنچ سکے. ہم ہمیشہ خدا کی پہنچ میں ہیں. یہ دوسرا نقطہ ہے. We are always in his reach, not out of God's reach. تیسرا نقطہ ہمارا آج کا ہوگا کہ ہم ہمیشہ خدا کی حفاظت میں ہیں, under his care and protection. تو یہ 3 نکات ہیں, اور ان 3 نکات کے ذریعے ہم اس معجزے کو جو مقدس متی انجیل نویس بیان کرتا ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا نقطہ کہ آپ کبھی بھی خدا کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتے. اینڈ دیٹ از ٹرو. کیا کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو خدا دیکھ نہیں رہا, یا وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے؟ آج کے کلام میں معلوم ہوتا ہے جیسے شاگرد جو ہیں وہ خداوند کی نظروں سے یا انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں. وجہ, پہلی بات, شاگرد کہاں ہیں؟ جھیل میں ہیں, اور صرف جھیل میں نہیں بلکہ کہاں ہے؟ جھیل کے وسط میں ہے.
क्योंकि कश्ती उस वक्त खुश्की से कई गलबे के फासले पर थी। इट वॉज ऑलमोस्ट मिडल ऑफ द सी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि रात का वक्त है, और जब रात होती है तो बड़ी रोशनी होती है ना। जब रात होती है तो क्या होता है? अंधेरा होता है। और बिलखसूस झील में या वीरान जगहों पर बहुत अंधेरा या गहरा अंधेरा होता है, और रात का चौथा पहर बताया गया है। तो जब कश्ती और शागिर्द जो हैं वो झील के वस्त में हैं, रात का वक्त है, बहुत अंधेरा है, कश्ती कई गलबे के फासले पर झील में है, खुश्की से दूर है, तो हम कह सकते हैं कि अब इन शागिर्दों के पास, या ये वो महसूस कर सकते हैं कि अब हम बेयारो मददगार हैं, हमें कोई देख नहीं पा रहा, अंधेरे की वजह से, दूरी की वजह से और वक्त की वजह से। लेकिन क्या ये उनका ख्याल दुरुस्त है? नो। वाई? क्योंकि लिखा है कि यीशु झील पर खुद चलता हुआ उनके पास आया। शायद वो दुनिया की नजरों से, बाकी माहीगीरों की नजरों से, खुश्की पर बसने वालों की नजरों से ओझल हो चुके हैं, लेकिन वो खुदावन की नजरों में ओझल नहीं है। अंधेरा है, ठीक है, पर यीशु नजर आ रहा है, वो उनकी तरफ बढ़ रहा है। लहरें बुलंद हैं, कश्ती जो है झील के वश में है, लेकिन यीशु झील पर चलता हुआ या पानी पर चलता हुआ अपने शागिर्दों के पास। सो व्हाट डज इट मीन? कि हम कभी भी खुदावंद की नजरों से ओझल नहीं। लगता है इंसान को, कई दफा इंसान ये महसूस करता है जब वो किसी मुश्किल में हो, और इन अदर वर्ड मिडल ऑफ द सी में हो, या मिडल ऑफ सी का तजर्बा करता हो, यानी दुख का, परेशानी का, बेयारो मददगारी का तजर्बा करता है, तो इंसान बेशतर औक़ात ये महसूस कर सकता है, ये फीलिंग्स आ सकती हैं कि शायद अब वो खुदावंद की पहुंच से दूर है, या खुदावंद की साइड से दूर है, अब खुदावंद उन पर निगाह नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। यीशु खुद उनके पास आता है, क्योंकि वो उसकी नजरों से ओझल नहीं है। अंधेरा शागिर्दों के लिए है, तारीकी शागिर्दों के लिए है, झील का वस्त में होना शागिर्दों के लिए है, लेकिन यीशु के लिए वहां तक देखना, उनके पास जाना मुश्किल नहीं है। सो फर्स्ट थिंग कि हम कभी भी खुदावंद की नजरों से ओझल नहीं। खुदा हमेशा हम पर नजर रखता है, ऐसे ही जैसे एक मां अपने बच्चों पर नजर रखती है। यानी खाना पका रही होती है या शायद कपड़े धो रही होती है, लेकिन जो बच्चा रेड़ रुड़ रहा है साथ साथ, उस पर उसका ध्यान होता है या नहीं? होता है या नहीं? होता है। और अगर वो किसी ऐसी चीज को पकड़े या गलत तरफ जाए तो मां क्या करती है? उसे दबोच लेती है। हालांकि वो काम कर रही होती है, दूसरे भी कर रही होती है, यानी घर के जो घरेलू काम है या कोई भी काम जो है वो घर में कर रही होती है, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी नजरें उसके बच्चे पर भी बराबर की होती हैं जितनी काम पर होती हैं। तो लापरवाह मां ना होवे कि जेडी बच्चे नूं इंज बस खुले ही छड़ दे। नहीं, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी मां है, एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता। और अगर कैसी है मां तो उसे आज याद रखना चाहिए कि उसके बच्चे उसकी नजरों के सामने होने चाहिए। तो जिस तरह मां जो है अपने बच्चों का ख्याल रखती है, बच्चे उसकी नजरों के पास होते हैं या उसकी निगाहों के पास होते हैं, इसी तरह खुदावंद भी हमेशा हमें अपनी निगाहों के पास रखता है। वी आर नेवर आउट ऑफ हिज साइट। और मैं आज वालिदैन से भी गुजारिश करना चाहता हूं, इस हवाले को देखते हुए और इस पर ध्यान करते हुए कि डियर वालिदैन हमेशा अपने बच्चों पर निगाह रखें कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, किसके पास बैठा है, फोन पर किसके साथ बात कर रहा है, फोन पर उसने कौन सी साइट्स जो है खोली हुई है। आपकी नजरें आपके बच्चे पर होनी चाहिए। आपकी नजरों से आपका बच्चा ओझल नहीं होना चाहिए, हरगिज नहीं। सम टाइम हम अपनी जान छुड़ाने के लिए कि चलो बच्चे को बिजी करो, मैं फलाने काम करना। भाई यू हैव टू सी, यू हैव टू चेक
کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے، ٹیلی ویژن پر کیا دیکھ رہا ہے. چلو آج کل ٹیلی ویژن تو نہیں ہے، پتہ نہیں ایل سی ڈی ہے یا پتہ نہیں کیا ہوتی ہے. موبائل پر کیا دیکھ رہا ہے؟ کیا کبھی غور کیا؟ کیا کبھی آپ نے غور کیا؟ ان بچے جڑے تھلے تھلے سر سٹنا کچھ نہیں ہوندا کہ ماں باپ چیک رکھن تو نتھنگ ہیپنس. تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں پر ہمیشہ کیا کرنی ہے؟ نگاہ رکھنی ہے. جب ریڑھدا سی اس وقت نہیں، آج بھی اسکول جاتا ہے کس کے ساتھ جاتا ہے؟ کون سے لینے آتا ہے؟ یا دیر سے آتا ہے تو کیوں آتا ہے؟ بہت ضرورت ہے. پیارے والدین یاد رکھیں، آپ کی یہ بڑی ذمہ داری ہے، آپ اپنے بچوں پر نگاہ کریں، اور آج کے حالات میں تو اور بھی زیادہ ضروری ہے. تو اگر تو آپ نے یہ کام چھوڑ دیا ہے تو آج سے مہربانی کر کے دیٹس مائی ہمبل ریکویسٹ کرنا شروع کریں. اور جو بچے ہیں اگر ان پر چیک کیا جاتا ہے تو دے شوڈ ناٹ مائنڈ. آج جا کے اپنے بچوں کو چیک کرو گے؟ یس اور نو؟ ہاں، اگر کوئی بچہ ناراض ہوتا ہے تو اس کو کہیں میں آپ کے بھلے کے لیے ہی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. تو پہلی بات. دوسرا نقطہ ہے کہ ہم خدا کی پہنچ سے کبھی بھی باہر نہیں ہیں. ناٹ آؤٹ آف ہز ریچ. اور پیارے پریشنرز، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں یا کوئی ایسا مقام نہیں جہاں ہم یہ کہیں کہ خداوند وہاں ریچ نہیں کر سکتا، پہنچ نہیں سکتا، یا اس کا ہاتھ وہاں تک نہیں جا سکتا. زبور نویس بہت خوبصورتی کے ساتھ لکھتا ہے کہ میں تیری روح سے کہاں جاؤں، یا میں تیری روح سے بھاگ کر کہاں جاؤں. اگر میں آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں بھی موجود ہے، اور اگر میں سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری ہدایت کرے گا. So we are never out of God's reach. مت خیال کریں کہ خدا ہم تک پہنچ نہیں پائے گا، یا اگر ہم مشکل میں ہیں یا دکھ میں ہیں یا مشکلات کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہوا تیز ہے، لہریں بلند ہیں، دکھ ہے، بیماری ہے، شاید اب خدا ہم تک پہنچ نہیں سکتا، اب ہم خدا سے دور ہو گئے ہیں، یا خدا نے ہمیں اپنے سے دور کر دیا. ہرگز نہیں. خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، اور وہ شاگردوں کو یہی کہتا ہے کہ ہاتھ جمع رکھو، میں ہی ہوں، مت ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں ہی ہوں، میں ہوں جو ہوں. اور کوٹل اکپت کے پریشنرز جو ہیں یہ ایمانی طور پر بہت بالغ ہیں. جب میں یہ کہتا ہوں کہ خدا یہ کہتا ہے کہ میں ہی ہوں، تو what does it indicates؟ وہ کیا رویل کرتا ہے؟ خداوند کیا رویل کرتا ہے جب وہ شاگردوں سے کہتا ہے کہ میں ہی ہوں؟ در حقیقت خداوند یسوع یہ کہتا ہے کہ میں ہی ہوں. جب میں ہی ہوں کی بات ہوتی ہے تو جلتی جھاڑی کا واقعہ یاد کریں. جب خداوند نے کہا کہ میں ہوں جو ہوں، یعنی یہ لقب، یہ نام کس کا ہے؟ خداوند کا ہے. اور جب یسوع یہ کہتا ہے کہ میں ہی ہوں تو وہ شاگردوں کو بتانا چاہتا ہے کہ میں ہی ہوں، یعنی میں ہی خداوند ہوں جو موسٹ پاورفل ہے، جو سب چیزوں پر اختیار رکھتا ہے. ہوا، پانی یا طوفان سب اس کی مانتے ہیں. میں ہی ہوں، اور چونکہ میں ہی ہوں، میں ہی خدا ہوں، تو میں خداوند تمہارے ساتھ ہوں. اور متی کی انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے آخری باب میں کہ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں. اس لیے ہم خداوند کی پہنچ سے کبھی باہر نہیں ہو سکتے. اس کی پہنچ کے اندر ہے، وہ اس کا ہاتھ جو ہے ہمیں ضرور بچائے گا بھی، چھڑائے گا بھی، سنبھالے گا بھی، مضبوط بھی کرے گا اور طاقت بھی دے گا، کیونکہ میں ہوں جو ہوں، یعنی میں تمہارا خداوند. جب یسوع شاگردوں سے یہ کہتا ہے کہ ہاتھ جمع رکھو، میں ہی ہوں، مت ڈرو، تو مقدس پطرس جواب میں کہتا ہے کہ اے خداوند، اگر تو ہی ہے
تو مجھے حکم دے کہ میں پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں. اور یہ ہمارا تیسرا نقطہ ہے کہ ہم خداوند کی حفاظت میں ہیں. وی آر انڈر ہز پروٹیکشن اور ہی کیئرز فار اس. پطرس کے جواب میں یسوع ایک چھوٹا سا اور مختصر سا جواب دیتا ہے، اور وہ جواب کیا ہے؟ آ. اور دیکھیں مقدس پطرس ایک ہی لفظ پر بھروسہ کر کے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ کشتی سے چھلانگ لگا دیتا ہے. ہیومنلی اسپیکنگ دس از فولشنس. انسانی نقطہ نظر سے کشتی سے چھلانگ لگانا عقل مندی ہے یا بیوقوفی ہے؟ عقل مندی ہے؟ نہیں. یعنی کشتی میں ہیں آپ اور جھیل میں ہیں، جھیل بہت گہری ہے، طوفان ہے، لہریں ہیں، آندھی ہے یا طوفان ہے، ہوا مخالف ہے، اور اگر کوئی آپ کو کہے کہ چھلانگ لگا دے تو لگائیں گے یا نہیں؟ ایٹ لیسٹ میں تو نہیں لگاؤں گا. اور میرا یہ ایک چھوٹا سا تجربہ بھی ہوا ہے. ہم کھینجر جھیل میں سندھ میں تھے ایک دفعہ، تو کھینجر جھیل جانے کا اتفاق ہوا، تو ہم کشتی پر بیٹھ کر اندر ایک بہت خوبصورت جگہ تھی، ہم اس کو دیکھنے کے لیے گئے. تو جب ہم واپسی پر آنے لگے تو لہریں بلند، ہوا تیز، کشتی ڈگمگا رہی تھی، بڑا ڈرے، بہت خوفزدہ ہوئے. اب اس صورتحال میں مجھے کوئی کہتا کہ چھلانگ لگاؤ تو ایٹ لیسٹ میں نے تو نہیں لانی. میں نے کہا کشتی میں پھر بھی تھوڑا سیف ہے، بچ سکتے ہیں، لیکن چھلانگ لگا کر نہیں بچ سکتے. کیا بچ سکتے ہیں؟ نہیں بچ سکتے. اور وہ سنا ہے جھیل بھی بہت گہری ہے اور نیچے بہت ہے جھاڑیاں وغیرہ، بندہ پھنس جاتا ہے، تیر بھی نہیں سکتا. اینی ہو، لیکن مقدس پطرس نے کیا کیا؟ یسوع نے ایک ہی لفظ کہا ہے کہ آ، اور اس نے مکمل بھروسہ اور ایمان رکھتے ہوئے کشتی سے چھلانگ لگا دی. اور جب ایمان کے ساتھ آپ کچھ کرتے ہیں، میریکلز ہیپنز. اور یہ دوسرا میریکل ہوتا ہے جب وہ کشتی پر سے اترا تو لکھا ہے کہ پانی پر چلنے لگا. یہ دوسرا معجزہ ہے. تب پطرس کشتی پر سے اتر کر کیا ہوا؟ پانی پر چلنے لگا. اور یہ بڑی بات ہے. خداوند کا پانی پر چلنا، وہ تو خداوند ہے، وہ سب چیزوں پر اختیار رکھتا ہے، لیکن ایک انسان کا پانی پر چلنا کوئی چھوٹی بات نہیں. یہ میریکل ہے، معجزہ ہے. لیکن یہ معجزہ کیسے ہوا؟ یسوع کی آواز سننے سے. یہ معجزہ کیسے ہوا؟ یسوع پر ایمان لانے سے. یہ معجزہ کیسے ہوا؟ یسوع کی آواز پر چھلانگ لگانے سے. چھلانگ نہ لگاتا تو شاید وہ پانی پر بھی نہ چلتا، بھروسہ نہ رکھتا تو وہ یسوع کی طرف پانی پر چلتے ہوئے نہ بڑھ پاتا. یہاں تک تو بہت خوبصورت بات ہے. لیکن مقدس متی آگے لکھتا ہے، مگر جب اس نے دیکھا کہ ہوا تیز ہے تو ڈر گیا، اور جب ڈر گیا تو ڈوبنے لگا. اور مسیح میں میرے عزیزو ایسا ہی ہوتا ہے. اب ہمارے واعظ کا بہت بنیادی نقطہ ہے اور میری خواہش ہے کہ آپ دھیان سے اس کو سنیں. دیکھیں، آواز اس کے کانوں میں یسوع کی تھی کہ آ. اس وقت کیا ہوا کہ وہ پانی پر چلتا گیا. جب تک فوکس یسوع تھا، جب تک نگاہیں یسوع پر تھی. لیکن ایز سون ایز اس نے اپنی نگاہیں ہٹا لی، اس کی آواز پر متوجہ نہ ہوا، یسوع پر نگاہیں نہ رکھی یا فوکس نہ رکھا، تو لکھا ہے کہ جب دیکھا، کس کی طرف؟ یسوع کی طرف نہیں. کہاں دیکھا؟ کہ ہوا تیز ہے. اور جب ہوا تیز دیکھتا ہے تو پھر ڈرتا ہے، اور جب ڈرتا ہے تو پھر کڑام تھلے ڈوبنے لگا. Why? He was out of focus. پیارے عزیزو، یاد رکھیں، مشکلات آ سکتی ہیں زندگی میں. ایسے حالات بھی آئیں گے جب ایسے لگے گا کہ اب امپاسبل ہے، ناممکن ہے آگے بڑھنا.
لیکن اگر آپ خداوند پر بھروسہ رکھیں گے تو آپ مشکلات میں بھی پانی پر چلتے جائیں گے، لیکن شرط نگاہ یسوع پر ہونی چاہیے، یسوع کی آواز آپ کے کان تک پہنچنی چاہیے، یا آپ یسوع کی آواز کو سنتے جائیں، وہ کہے آتا جا آپ جاتے جائیں۔ لیکن ایز سون ایز ہماری نگاہ یا فوکس یسوع سے ہٹ کر مشکلات پر یا دکھوں پر یا دنیاوی چیزوں پر آ جائے گا تو نتیجہ پترس کی طرح کہ وہ ڈوبنے لگا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اگر زندگی میں کوئی چیز امپوسیبل ہے تو ایمان سے پوسیبل کی جا سکتی ہے، جو کہ ہوا۔ لیکن اگر توجہ ہٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان ڈوبنے لگتا ہے۔ میں کئی دفعہ بہت خوش ہوتا ہوں، ویسے تو بے شمار واقعات ہیں، لیکن چند ایک واقعات ایسے کپلز کے بھی ہیں جن کو ابھی تک خدا نے اولاد نہیں دی، اور میں بڑا ایمانی طور پر خوش بھی ہوتا ہوں اور ایک ایڈمائر بھی کرتا ہوں ان کے ایمان کو، جب ان کی عمریں کافی حد تک بڑھ بھی چکی ہوتی ہے، یعنی مور دین 45 اور اراؤنڈ 50، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کپلز جو ہیں وہ اولاد کے لیے پر امید ہوتے ہیں۔ اور یہ پر امید کیوں کر ہیں؟ کیونکہ وہ ایمان رکھتے ہیں، اور میں نے کہا کہ جو ایمان رکھتا ہے اس کے لیے امپوسیبل پوسیبل ہو سکتا ہے، اور ایسا ہوا بھی اور ایسا ہوتا بھی ہے اور ایسا ہوتا دیکھا بھی گیا ہے۔ زیارت مقدسہ مریم آنے والی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ بے شمار کپلز ادھر اپنے بچوں کو لے کر جائیں گے، اور شاید انہوں نے شادی کے 10 سال بعد 16 سال بعد 20 سال بعد اولاد جیسی نعمت کو حاصل کیا ہے۔ تو اٹ مینز ود فیتھ miracles happens۔ پانی پر چلا جا سکتا ہے تو خدا ہر طرح کی برکت بھی ہمیں دے سکتا ہے، اس لیے کبھی مایوس نہیں ہونا، ہاں فوکس جو ہے وہ یسوع پر رکھنا ہے۔ اور لکھا ہے کہ جب اس نے اپنا فوکس ہٹا دیا، توجہ ہوا کی طرف بڑھائی، تو لکھا ہے کہ ڈوبنے لگا، اور جب ڈوبنے لگا تو پھر چلا کر کہا اے خداوند مجھے بچا۔ جب ڈوبنے لگا تو چلا اٹھا اور کہا اے خداوند مجھے بچا۔ اور کیا ہوا؟ تب یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا۔ اب کیا ہوا ہے؟ اگین فوکس پانی پر چلا، فوکس ہٹا، پانی میں ڈوبنے لگا۔ اب اگین فوکس کون ہو گیا؟ کون ہو گیا؟ کون ہو گیا؟ دسو۔ یسوع ہو گیا۔ اس نے کس کو پکارا ہے کہ اے خداوند مجھے بچا۔ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ، جب کوئی شخص ڈوبنے لگتا ہے، ایک طرف کشتی ہو ایک طرف کوئی دوسرا آدمی کھڑا ہو، تو وہ کدھر بھاگے گا؟ تیر کر کدھر واپس جائے گا؟ کشتی کی طرف جائے گا۔ دوسرا نارمل حالات میں وہ کیا کرے گا؟ جو کشتی پر بیٹھے ہیں ان کو مدد کے لیے پکارے گا، یا ان کو کہے گا پہلا صحیح سٹو کوئی، یا کوئی لائف جیکٹ پھینکو، ایسا ہی کہے گا نا۔ یا تیسری صورت میں کیا کرے گا؟ اگر وہ تیرنا جانتا ہے ہاتھ پاؤں لازمی مارے گا، لیکن کدھر جائے گا؟ تیر کر کدھر جو سوئم بیک کدھر کرے گا؟ کشتی کی طرف کرے گا۔ لیکن مقدس پطرس نے ان میں سے ایک کام بھی نہیں کیا، نہ اس نے شاگردوں کو آواز دی کہ مجھے بچاؤ، ساتھیوں کو، نہ وہ دوڑ کر واپس یعنی تیر کر واپس کشتی کی طرف جاتا ہے، اور نہ ہی کوئی ان سے مدد مانگتا ہے۔ But he has done refocused، کس پر؟ یسوع پر، اور آواز کیا دیتا ہے؟ اے خداوند مجھے بچا۔ اور جو خداوند پر ری فوکس کرتا ہے، ڈوبتا ہوا شخص بھی وہ بچ جاتا ہے، اور یسوع اسے ڈوبنے سے بچا لیتا ہے۔ اور تب یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا۔ پہلے نمبر پر تو جہاں یسوع خداوند موجود ہے وہاں ڈوبنے کی بات تو ہو ہی نہیں سکتی۔ ڈبے بھی تر جاندے نے، ڈبن والی کیڑی گل ہے۔ اس لیے نہ وہ ڈوبنے دے گا نہ وہ ڈوبنے دیتا ہے، شرط ہے اسے پکاریں۔ اور جہاں پانی میں ڈوبنے کی بات نہیں ہے، زندگی کے کسی بھی حالات میں ڈوبنے نہیں دے گا، لیکن ضروری کیا ہے کہ آپ بلند آواز سے پکاریں اور کہیں کہ اے خداوند مجھے بچا،
اے خداوند مجھے بچا کیونکہ میں بیمار ہوں، اے خداوند مجھے بچا کہ میں بے روزگار ہوں، اے خداوند مجھے بچا کہ میں مشکل اور دکھ اور پریشانی میں ہوں، اے خداوند مجھے بچا کہ میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی۔ اور جب آپ خداوند کو پکاریں گے تو خداوند اپنا ہاتھ بڑھا کر آپ کو پکڑ لے گا اور آپ کو ڈوبنے نہیں دے گا۔ اور لکھا ہے کہ جو ہی وہ کشتی پر چڑھ گئے تو فوراً ہوا تھم گئی، یعنی امن ہو جاتا ہے۔ تیسرا معجزہ میرے اور آپ کے لیے پیغام کیا ہے؟ پہلا، اپنا فوکس یسوع رکھیں، ہمیشہ یسوع پر نگاہ رکھیں اور یسوع سے ہی مدد مانگیں اور کہیں کہ اے خداوند مجھے بچا۔ جو انسانی نظر میں امپاسبل لگے یا انسانی نقطہ نظر سے جو کچھ مشکل یا ناممکن لگے، ایمان سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ناممکن ممکن ہو سکتا ہے۔ اس لیے مشکل میں خداوند کو پکاریں کیونکہ ہم اس کی حفاظت سے باہر نہیں ہیں۔ آخر میں دو جملوں کے ساتھ آج کے کلام کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزو، جہاں میرا یسوع موجود ہے وہاں خوف کرنا یا ڈرنا بے جا ہے۔ جہاں یسوع ہے وہاں خوف نہیں ہو سکتا، ایسا ہے۔ اور امن طوفان کی غیر موجودگی میں نہیں، امن کا ہونا طوفان کی غیر موجودگی میں نہیں بلکہ میرے یسوع کی موجودگی میں ہے۔ جہاں یسوع ہے وہاں امن ہے، جہاں یسوع ہے وہاں بے خوف زندگی ہے۔ تو آئیں خداوند کی موجودگی کو جس طرح الیاس نبی نے محسوس کیا، اس طرح ہم بھی اپنی زندگی میں اپنے خداوند کی موجودگی کو محسوس کریں، وہ ہمیں ڈوبنے نہیں دے گا۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔